अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। एक तो कल इमरान खान साहब ने जो बुलाया अपने लोगों को और कहा कि पाकिस्तान के लोग निकले, ना कि उनकी पार्टी के सिर्फ एहतजाज करने महंगाई के ख़िलाफ़। और उन्होंने ये कहा था कि एक बड़ा प्लान जो आगे आने वाले दिनों में होगा, जो मुस्तक़बिल का, वो प्लान उन्होंने दिया नहीं, लेकिन लोग तो निकले थे, मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान में निकले। उस पर बात करेंगे कि प्लान क्यों नहीं आया। दूसरी बात ये कि हुकूमत के हवाले से हुकूमत पर बड़ी तनकीद हो रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो बिल था वो साइन नहीं किया, ख़ास तौर पे नैब का भी बिल वापस कर दिया, EVM मशीन्स का भी वापस कर दिया। उसमें आपने सुना है हमारे प्रोग्राम्स में कहते रहे आके लॉयर्स भी, फॉर्मर जजेस भी, कि जैसे क्वीन होती है ना, फिगर हेड क्वीन जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वैसे ही प्रेसिडेंट फिगर हेड होते हैं, तो फिर वापस क्यों करते हैं बिल। उस पर भी बात करेंगे। और उस बिल में ख़ास तौर पे नैब के बिल के हवाले से नाज़रीन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 3 ट्वीट्स की हैं जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है कि ये जो लोगों को अमीर को अमीर रखना चाह रहा है, ये जो अमेंडमेंट आई है, और गरीबों को और गरीब करेंगे, और इतना पैसा जो लूटा हुआ वापस हुकूमत को मिलेगा, रियासत को मिलेगा, वो इस तरह की अमेंडमेंट से नहीं मिलेगा। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। आखिर में जो बात बड़ी अहम है और वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होती रहेगी कि IMF के साथ अभी तक कोई डील हो नहीं पा रही, और हमें कुछ लोगों का कहना है हुकूमत से कि जी हफ्ता भर लगेगा और हो जाएगी डील। लेकिन हम देख रहे हैं कि अखबारात में जो खबरें आ रही हैं वहाँ कहा जा रहा है कि जी हुकूमत वक्त जो है वो उनसे बात करिए, अमरीकनों से बात करिए, अमरीकन एम्बेसडर से जाके मीटिंग हुई है पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की, और उन्होंने कहा है अमरीकनों को कि ज़रा मदद करें। तो ये सब बातें हैं, मिली जुली हैं, आपस में लिंक्ड है, और बड़ी परेशान कौन है ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से। तो शुरू करते हैं नाज़रीन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का सेन साहब। और तशरीफ़ रखते हैं नाज़रीन सदाकत अली अब्बासी साहब। हम एक्स अभी क्या कहें, भी प्रोसेसिंग तो नहीं हुई, अभी भी MNA हैं जब तक इनकी प्रोसेसिंग नहीं होती, और PTI के प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ पंजाब के। और आपको बताते चलें, आई लव सेइंग दिस, के इनको इस्लामाबाद की जो यूथ है वो जानती है एज सर सदाकत, क्योंकि इन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, A लेवल्स के, O लेवल्स के, तो ये सर सदाकत है। वेलकम टू द शो। और सलीम बुखारी साहब हैं नाज़रीन, हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे अपने डायरेक्टर डिजिटल मीडिया। अच्छा, ज्वाइन कर लिया उन्होंने, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। सीनियर एनालिस्ट, एंकर, चीफ एडिटर, लेकिन डायरेक्टर सबसे तगड़ा है इनका जो लक़ब, और तो बहुत शुक्रिया डायरेक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो क्या शुरू करते हैं ज़रा आपसे मुसद्दिक़ मलिक साहब। नहीं, पहले आपसे, आप तो भी बनी गला से वापस आए हैं सदाकत साहब, तो क्या कल अनाउंस क्यों नहीं किया? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने शो के लिए बुलाया, और सबको अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये कि आपने अपने प्रोग्राम में जो कहा कि इमरान खान साहब ने कॉल दी, ये भी इम्पोर्टेड रजीम है, इसके जो ज़ालिमाना फ़ैसले हैं ख़ासकर पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि इमरान खान शायद वाहिद वो लीडर हैं जो घर से बैठ के लोगों को बुलाते हैं और लोग बाहर आ जाते हैं। नंबर 2, और लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो लोग फैमिलीज आती हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग आते हैं और आके अपनी सपोर्ट का इज़हार करते हैं। और दूसरा, PTI इज़ दी ओनली पार्टी जिसके लिए पूरे मुल्क के हर शोबे के लोग निकलते हैं। कोई एक ज़ुबान, कोई एक सूबा, कोई एक तबका नहीं निकलता, बल्कि हर तरह के लोग निकलते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी की लोगों में मकबूलियत है, और PTI ये दावा करती है कि सारे पाकिस्तानियों में बराबर मकबूल है, सबसे बड़ी पार्टी है। और हम ये भी समझते हैं, कल लोगों ने निकल के ये कह दिया कि डॉक्टर मुसद्दिक़ की जो हुकूमत आई है, जिस तरह जोड़ तोड़ के वो बनाई गई है और जिस मकसद के लिए बनाई गई है, आज का नैब का ऑर्डिनेंस वो NRO 2 था। जब इमरान खान पहली दफ़ा नेशनल असम्बली में तकरीर कर रहे थे और ये तकरीर नहीं करने दे रहे थे, वो कहते मैं आपको NRO नहीं दूंगा, और आप लोग उनसे सवाल पूछे थे, भाई केड़ा NRO, कौन सा NRO, आप कौन सा NRO दे सकते हैं? तो ये है वो NRO। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सुन लें, 1200 अरब रुपए के चोरी के, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं
آج اگر یہ امینڈمنٹ جو انہوں نے کی ہے یہ ظاہر ہے صدر صاحب روک نہیں سکتے, تو 1100 ارب روپیہ ڈاکٹر صاحب کے دوستوں کو اور ان کے لیڈروں کو معاف ہو گیا اس قوم کا لوٹ مار کرنا. تو یہ وہ تھا نیب کے کیسز ہیں. جی نیب کے کیسز ختم. اچھا چلیے یہ اس پہ آتے ہیں. اس پہ اگر میں بات مکمل کر لوں, اس کے بدلے میں جو ان کو یہ تحفہ ملا لیڈرشپ کو, اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ عمران خان جو بہت برا تھا, جس کے لیے یہ مہنگائی کے مارچ کرتے تھے, اس نے 3.5 سال میں 58 روپے قیمت بڑھائی اور انہوں نے 80 روپے بڑھا دی. یہ وہ جو ہمیں پی ٹی آئی ایم ایف کہتے تھے, آپ کو یاد ہے نا, پی ٹی آئی ایم ایف ہے, کہ ہم اس کے سامنے لیٹ گئے تھے. ہم لیٹ گئے تھے. مریم صاحبہ کہتی ہیں 2019 میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا, 2019 کے بعد 3 سال ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا وہاں پہ, جو ظلم آپ نے کر دیا نہ ڈالر. یہ بڑے ماہر تھے, شہباز صاحب بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے, اور آپ میڈیا نے ان کو پتہ نہیں کیا ایک ناخدا بنایا ہوا تھا. ان کی آپ دیکھ لیں, ڈالر ان سے رک نہیں رہا, سٹاک مارکیٹ نیچے ہے, مہنگائی وہ ہے. آج معیشت دان کہہ رہے ہیں 30%, اللہ نہ کرے 30% مہنگائی کا مطلب ہے کہ نیچے والے آپ 10% لوگوں کو مار دیں. یہ ظلم ہے, اور اس کے خلاف ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ کیا آپ کو رجیم چینج کرنے کا ادھر آ کے بیٹھے یہی تھا, جواب دیں قوم کو کہ کس کو. عمران خان بہت برا تھا, ان کا اقتصادی سروے کیا کہتا ہے, گروتھ 6%. تو آپ میڈیا سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ جب اپنی تقریریں کرتے ہیں تو کہتے ہیں سہولت کار اور ہے, ہم سے کہہ رہے ہیں بتائیں. میں نے کہا ہمیں کیا پوچھ رہے ہیں, میری آسانی کر دیں. ہم معیشت میں برے تھے, اقتصادی سروے ان کا ہر چیز میں پلس, ایکسپورٹ ریکارڈ, آپ کے دور میں ریکارڈ, ٹیکسٹائل ریکارڈ, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ, آپ کسی اور کو بولے دیں نا, ایگریکلچر ریکارڈ, ریمیٹنسز ریکارڈ, ریزرو ریکارڈ. تو پھر بالکل ٹھیک ہے, ہم پوچھتے ہیں ہمیں کیوں نکالا. تو صداقت علی بھائی صاحب بات یہ بھی کر رہا ہوں, یہ میں احتجاج پہ آج قوم کے سامنے, آج اس کو ہم بلیک ڈے منا رہے ہیں کہ آج نیب کا قانون امپلیمنٹ ہو گیا اور پاکستان میں لوٹ مار جائز ہوگی. اچھا, اور یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ لوگوں کے دور میں بھی کچھ مہنگائی وغیرہ ہوئی تھی, لیکن جو انہوں نے کیا یہ تو خیر کمال ہی ہے. مصدق ملک صاحب تھوڑا سا آپ بھی اس کو ایڈریس کیجئے. آپ نے اصل سوال کا تو جواب دیا ہی نہیں. کمال ہے, آپ کی پوری تقریر آپ نے کر دی ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 2 دن پہلے کہ میں بہت بڑی اناؤنسمنٹ کروں گا, بڑا پلان بتاؤں گا. کدھر ہے وہ پلان؟ ہمیں نہیں. ایک تو آپ نے کل دیکھ لیا, ٹیسٹر تو ہم نے دکھا دیا آپ کو کہ سارے پاکستان میں نکلتے ہیں. یہ نہیں, پلان بتائیں. عمران خان صاحب کا اناؤنسمنٹ وہ کریں گے کہ اگلا جو لایا عمل ہے وہ انشاءاللہ کسی بڑے پروٹیسٹ کی شکل میں. اچھا, لیکن کل انہوں نے, یاد ہے نا, انہوں نے کہا تھا کل جو گزر گئی میں بتاؤں گا بہت بڑا. چلیں وہ پھر یہ ان کا رائٹ ہے, وہ کس وقت بتاتے ہیں, لیکن بہرحال بہت بڑا یہ ان کو اور آپ کو اور ان کو اور ان کو اور ان کو سب کو بتا رہے ہیں. اتنی عوام نکلنے لگی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا چلیں, یہ یعنی کہ پرانی بات ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہاں ان کا نام نہیں لے رہے اور میڈیا کو کہہ رہے ہیں. میڈیا کو بتا دوں, کمال ہے. وہ لانے والے, وہ جوڑنے والے, وہ آگے پیچھے سے, ہاں لانے والے, پھر بھیجنے والے, پھر لانے والے, پوری بات. ہم تو کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت, مگر 3 ملکوں کا نہیں نہیں, ہم تو تاریخ کی انڈیا بات ہے, کرتے ہیں. امریکہ ہے, اور سن لیں انڈیا ہے, ادھر کی لابی ہے, امریکن لابی ہے, اور اسرائیلی لابی ہے. وہ جو چاہتے ہیں عمران خان کو ہٹا کے, جنہوں نے خوشیاں منائی ہیں, اور پاکستان کی قوم سفرز ہیں. فائدہ ہوا ہے پاکستان کا, کس کا؟ یعنی جو بائیڈن نے وہاں سے بٹن دبایا تھا. جی وہ آپ کو ڈونلڈ لو کا پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے. نہیں وہ تو کہا ہے, روس کے سفیر نے کیا کہا ہے, اس نے تیل پہ کیا کہا ہے. نہیں ڈونلڈ لو نے جو کہا اس کو تو ہر منٹ کنڈیم کرنا چاہیے. مصدق ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو سچویشن اس وقت ہے, وہ کہہ رہے ہیں نیب پہ تھوڑا سا آ جائیں. جو نیب کی امینڈمنٹ آپ نے کی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کر کے تو یہ تباہی مچائی ہے, اور بلیک ڈے, وہ بلیک بینڈ بھی پہنائے ہیں. عمران خان صاحب کی ٹویٹس بھی آئی ہیں بہت, انہوں نے کہا بلیک ڈے ہے, اور انٹائر اکانومی پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ڈیریل ہو گئی ہے. اور بتائیے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو معاشرے جو غریبوں کو جیل میں ڈالتے ہیں اور امیروں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا ذرا نیب پہ آپ بتائیے کہ آپ لوگوں نے. پہلی بات تو یہ کہ اگر آج کے دن انہوں نے پٹی باندھی ہے, تو جو نیب کی آرڈیننس یہ لے کر آئے تھے, اس دن ماتھے پہ پٹی باندھنی تھی نا, کیونکہ اس میں سے 80% چیزیں تو وہ ہیں جو آرڈیننس کی شکل میں یہ لے کر آئے تھے. تو اس میں کون سی ایسی پریشانی, اس دن کیوں نہیں پریشانی ہوئی؟
جب آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سرکاری افسر جو ہے اس پہ یہ لاگو نہیں ہوگا قانون، جب آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ کسی بھی بزنس مین کے اوپر یہ نہیں ہوگا لاگو قانون، جب آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے وہ تمام باتیں کی تھی، تو اس دن بھی ماتھے کے اوپر ایک کالی پٹی 80% وہی ہے، 80% وہی ہے، 80% چیزیں وہی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بڑی دیر تک وہاں پہ میرے خیال میں نہ جانے 50-60 کتنی میٹنگز ہوئیں جس کے اندر یہ نیب کے قانون کے اوپر بیٹھ کے مختلف کمیٹیز کے اندر بات چیت کی گئی. اس میں سے بڑی موٹی موٹی چیزیں وہی تھی جو پی ٹی آئی بھی پش کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی پش کرنا چاہ رہی تھی تو وہ پٹی نہ ماتھے پہ تھی نہ بازو میں تھی. آج اگر وہی چیزیں جو ہیں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے وہ قوانین جو ڈرکونین کا قوانین ہیں، یعنی آپ کا جو بنیادی بیل کا رائٹ ہے، اور قانون یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ثابت ہوتا عدالت میں تو آپ کی 14-15 دن کے بعد جو بھی آپ کو پاکستان کی دیگر قوانین کہتے ہیں آپ کی بیل کے لیے آپ ایلیجیبل ہوں گے، آپ بیل کروا لیں. اس کے بعد اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو سزا آپ کو ہوگی. اس کے علاوہ جو بنیادی چیزیں تھیں کہ آپ جو ہے اگر کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت تو تھوڑا بہت ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے لوگوں کو پکڑنا ہے تو جب ریفرنس دائر کر لیں تو آپ پکڑ لیں، اس سے پہلے بھی پکڑ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو پہلے ہمارے بھائی بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جب یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو پٹی لال رنگ کی تھی. اب ہم نے اگر قانون پاس کر دیا ہے تو پٹی کالے رنگ کی ہو گئی ہے. لیکن آپ لوگ اپوز کر رہے تھے اس وقت. دیکھیں نہیں، ان کے ساتھ بڑی نیگوشیشن اپوز اس وقت ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے وہی چیزیں جس پہ یہ اندر اگری کر رہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں شامل تھے اور بھی دیگر رہنما شامل تھے، تو باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں این آر او مانگ رہے ہیں. اس وقت جھگڑا شروع ہوا، ورنہ اندر تو انہوں نے بے شمار چیزیں جو تھیں، جو بیشتر چیزیں تھیں ان پہ ایگریمنٹ کر لیا. کچھ چیدہ چیزیں رہتی تھی جس پہ ہمارا ان سے ایگریمنٹ نہیں تھا. لیکن بنیادی طور پہ یہ ملک اب اتنا پولرائز ہو چکا ہوا ہے کہ کل کو ہم بھی جب چلے جائیں، کوئی یہ آ جائیں اور یہ کچھ قانون، تو ہم بھی یہی کریں گے، ہم بھی پٹیاں وٹیاں باندھ کے آ جائیں گے. ملک کی لیول آف پولرائزیشن ایسی ہو چکی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ریشنل چیز یا ملکی مفاد کے اندر کچھ جو کرنا ہے وہ ہو نہیں سکتا. جو جمہوریت کی ایسنس تو یہ تھی کہ عوامی مفاد کے اندر آپ مقدمہ لے کر آئیں گے، عوامی مفاد میں آپ کی اپوزیشن اس کا تنقیدی جائزہ لے گی اور پھر کوئی بہتر چیز سامنے آئے گی. لیکن ہمارے ہاں کچھ روایت ایسی ہوگی کہ آپ عوامی مفاد میں کچھ لے کر آئیں یا عوامی مفاد کے خلاف لے کر آئیں کچھ. جو اپوزیشن میں بیٹھا ہوگا ہمیں ڈال کے، ایسے نہیں کہ صرف ان کی بات میں کر رہا ہوں، ہم بس ایک دوسرے کے بخیے اڑ دیں گے کہ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، اور یہ ملک سے غداری ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے، تم کافر ہو گئے ہو، تم غدار ہو گئے ہو، تم نے ملک کے خلاف سازش کر دی ہے. یہ ایک تھیٹر آف دی ایبزرڈ بن چکا ہے انفارچونیٹلی. لیکن اس میں میرے خیال میں سوبرائٹی یا وزاداری یا تھوڑا سا تحمل لانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں بھی لانا ہے، انہیں بھی لانا ہے. اس وجہ سے سب کو اس میں پارٹیسپیٹ. اچھا، تو یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ انہوں نے جو، تو یہ بتائیں کہ آپ اس پہ کیا کہیں گے صداقت؟ کہ وہ تو نہیں، مجھے نہیں، ایکچولی میں جنرل بات نہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو پاس کیے ہیں لاز، اب جو نئے تو امینڈمنٹس کیے، کون سی آپ کہیں گے دیکھیں جی یہ 3-4 ہیں جس میں بڑی گڑبڑ ہے؟ دیکھیں یہ تو اتنا بڑا آسانی سے لے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ ملزم کبھی اپنا قاضی نہیں ہو سکتا. ہم جو بات کرتے تھے، شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے دو اس وقت بڑے چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے، ایک پرائم منسٹر ہیں اور دوسرا، اس سے بڑی ملک کی بدقسمتی کیا ہے کہ وہ 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے کیسز میں ان کے کیسز کنکلوڈ ہونے لگے. پھر اگر آپ کو یہ سازش نہیں لگتی، ایف آئی اے میں جی سازش نہیں لگتی، تو خالی ان کو وہ ان کے دوست خرم دستگیر کا وہ بیان سنا دیں کہ ہم نے یہ گورنمنٹ کیوں لی تھی. اس لیے لی تھی کہ انہوں نے نیب کے نیب کے میں ذرا بتا نیب کے چونکہ کورٹ نے کہا تھا کہ ججز لگائیں، کیسز کنکلوڈ کریں، تو ہم نے اسی لیے یہ سارا بار اپنے سر پہ اٹھایا سازش والا. اب جواب نہیں دے رہے. نہیں، میں جواب پہ آ رہا ہوں، سنیں. اب 34 ان کی شکیں تھیں جو اس وقت بھی لے کے آئے تھے، اور اس میں ایک ایک شک جو ہے وہ ایک بندے کو ایگزامریٹ کر رہی ہے، ایک بندے کو اس میں معافی دے رہی ہے. ڈیفینیشن کے ایک سب سے پہلے کیا کہ بارے ثبوت. اب پرانا لا کیا تھا کہ اگر میں ایک پبلک آفس ہولڈر رہا ہوں، میں ایم این اے رہا ہوں، میں گورنمنٹ پہ رہا ہوں، اور اس دوران میں میرا اثاثہ میری جو نون سورسز ہیں اس سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اب یہ میرے پہ بارے ثبوت ہے کہ میں نے اس کا وہ کہاں سے آیا. میں انہوں نے بارے ثبوت اب
پروسیکیوشن پہ دے دیا. اور پروسیکیوشن کون ہے؟ ایف آئی اے اگر ہے تو ایف آئی اے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تو 4 بندے اچانک وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد ملزمان جتنے وہ ہیں آپ کو جیسے سسیلین مافیا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ جی ڈیفینیشن آف ایسٹ. اب میرا ایسٹ میرا ہے, میری بیوی کا ایسٹ میرا نہیں ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اوور آل دیکھیں میں دیکھیں نا ایسے ایک سیکنڈ آپ دیٹ از سے فیکچولی انکریکٹ. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈائریکٹ ڈپینڈنٹس جو ہیں یا آپ کے فیملی ممبرز ہیں ان کے ایسٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, یہ فیکچولی انکریکٹ. دیکھیں نہیں ایک منٹ دیکھیں, یہ تمام جو لوگ رہا ہوئے, اس میں خورشید شاہ صاحب بھی آتے ہیں, اس میں سعد رفیق صاحب بھی آتے ہیں, جو کورٹس نے احسن اقبال صاحب آتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب آتے ہیں, سلمان رفیق صاحب آتے ہیں, میرا خیال ہے احسن اقبال نہیں مفتاح اسماعیل اینڈ وہ دے آر ڈفرنٹ کیٹیگری. یہ اور نہیں سنیں بھائی, وہ فرق بات ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب وغیرہ کی, ان کی تو اس میں آتی ہے نا کہ جو ڈیسیجن ہوئی ہے آفیشیل اس کو آپ نے کوشچن نہیں کرنا. یہ جو خورشید شاہ صاحب وغیرہ تھے اس میں یہ ڈیسیجن کو پروٹیکشن کس نے دی تھی؟ ان کے آرڈیننس میں یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن دوسرا معاملہ یہ ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ بے نامی کا, ایک سیکنڈ جی, بے نامی کا جو معاملہ ہے اور یہ کہ جی ایسٹس بیونڈ مینز, وہ تو اب یہ اس میں رول آئے. میرا خیال ہے آپ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ڈٹرمن کریں کہ یعنی کہ کوئی ایویڈنس دیں. ایک ہے نا کہ زبانی کہہ دیں. ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, چلیے میں ایک ایگزامپل اگر آپ اجازت دیں. خورشید شاہ صاحب کو انہوں نے کہا آپ نے بے نامی میں مال رکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا آپ پکڑ لیں لے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اب میرا ہے نا تو آپ نے پکڑ لیا ہے نا تو اب آپ رکھ لیں. تو جن کا مال تھا, جن کی زمین تھی, وہ سامنے آ گئے. انہوں نے کہا آپ کیا خدا کا خوف کریں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. اب جو مجھے اسے پوچھنا یہ ہے, یہ جو خورشید شاہ کا کیس ہے یہ ہمارے دور کا کہ آپ کا دور کا ہے؟ اب پہلے خورشید شاہ کرپٹ تھا, پہلے وہ ان کے بارے میں جو کچھ یہ بولتے تھے, اب وہ ایک دم سے ٹھیک کیسے ہو گیا کہ اب آپ سارے مل کے آپ نے حکومت لی اسی لیے ہے کہ آپ اپنے سارے کیسز معاف کرانے ہیں. اور اس کی ڈیٹیل ڈاکٹر میں بات کروں نا, آپ زیادہ بات کریں. میری باری بھی بات کریں. مجھے سلیم بخاری صاحب نے جو یہ ہے کہ یہ پورا نیب آرڈیننس بھی آپ پروگرام رکھیں. میں کوئی لا کا اتنا بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن پورے پاکستان میں یہ یو این کا ہے. ان کو آ کے 2 چیزیں ختم کرنی تھی. ایک وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس سے انہوں نے دھاندلی کرنی ہے, دوسرا انہوں نے نیب کو ختم کر کے اپنے سارے جو ان کے 60% ان کی کیبنٹ ان لوگوں کی ہے جو ضمانتوں پہ آئے ہوئے تھے. میں صرف اپنے بھائی سے ایک سوال, کیونکہ اتنی انہوں نے باتیں کی, یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلی کابینہ کی میٹنگ کے اندر ایک خط انہوں نے سامنے رکھ دیا جو 2 سیلوں میں پڑا ہوا تھا. عمران خان صاحب کا خط تھا. عمران صاحب نے کابینہ کے اندر آ کے بحریہ ٹاؤن کے 190 ملین پاؤنڈ جو $250 ملین بنتے ہیں, $250 ملین, پوری آئی ایم ایف کی جو قسط ہے وہ $1 ارب کی ہے. انہوں نے 250 ملین یا $250 ملین روپے نہیں میڈم, ڈالرز, جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں پکڑے گئے تھے, یعنی وہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا, وہ وہاں پہ انہوں نے اس تحریر کے ذریعے, اس کاغذ کے ذریعے اس کو ملک ریاض صاحب کے جو جرمانے کا اکاؤنٹ تھا اس کے اندر حکومت پاکستان نے سائن کیا کہ جو ڈیل ہوئی ہے وہ ساری زندگی تا حیات کانفیڈینشیل رہے گی, اور ہم اگری کرتے ہیں کہ یہ $250 ملین ملک ریاض صاحب کے بحریہ ٹاؤن کے جرمانے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. یہ پھر بھی آنریبل کے آنریبل ہیں نا, ان پہ نیب لگتی ہے. ارے بھائی کھول دیا ہے, کھول دیا ہے, وہ کھولیں اور پکڑیں. اور اگر عمران خان کو آپ شہباز شریف یا نواز شریف, یار بات تو کر لیں, کیا ہو گیا ہے, آپ تو جذباتی ہو گئے, آپ پہ تھوڑی الزام لگا رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت کے ایس اے پی ایم کے ایک نوٹ کے اوپر, سمری پہ نہیں, اللیگل نوٹ کے اوپر جو کابینہ میں پیش کیا گیا, اور ان کی ایک وزیر چیختی رہیں کہ دکھائیں تو کس چیز کو آپ سیل کریں. انہوں نے کہا آپ دکھائیں تو کس چیز کو آپ سیکرٹ ڈکلیئر کرنے لگے ہیں اسٹیٹ کا. وہ یہ سیکرٹ یہاں ہوا کہ $250 ملین کا, یعنی آپ سوچیں وہ کوئی 40 ارب روپے بنتے ہیں کا تحفہ میرے وزیر اعظم نے دے دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا,
اس کے بعد کچھ 450 کنال زمین جو ہے ملک صاحب نے گفٹ کی فرسٹ لیڈی کے نام پہ اور وزیر اعظم صاحب کے نام پہ. اور یہ ایویڈنس ہے یا بالکل آئیں گے آپ جی بالکل ان کو جی ایویڈنس یہ ہے کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی کے نام کے اوپر بنایا ٹرسٹ. اس کے اندر 2 ٹرسٹی ہیں, ایک ہیں وزیر اعظم صاحب خود اور ایک ہیں فرسٹ لیڈی. اس ٹرسٹ کے اندر 2 ٹرسٹی, اس ٹرسٹ کے اندر 450 کنال زمین جو ہے اسی شخص نے جس کا $250 ملین سپریم کورٹ میں جرمانے میں جمع کروایا گیا, اس نے گفٹ کی اس ٹرسٹ کے اندر اور انہوں نے وصول کی. پھر انہوں نے 240 کنال زمین, یہ کیا ہے یہ جہاں پہ وزیر اعظم صاحب رہتے ہیں, کیا نام تھا, بنی گالا, وہاں پہ وہ میڈم کیا ان کا فرا کچھ نام ہے, ان کے نام کے اوپر فرا گجر صاحبہ کے نام کے اوپر انہوں نے 240 کنال زمین جو ہے ٹرانسفر کروا دی. یہ دونوں عمل جو ہوئے ہیں, میں انگوٹھی والی بات نہیں کرتا جو کہ ہیئر سے ہے, جس کی ویڈیو آئی تھی وہ چلیں بعد میں وہ تھی نہیں تھی خدا جانے, اس کا فورنزک کروا لیں, لیکن آپ ذرا اتفاق دیکھیں کہ پہلے 250 ملین کا تحفہ, پھر اس کے بعد کوئی 450 کنال زمین کا تحفہ, پہلے تحفہ ان کو دیا گیا 250 ملین کا, پھر اس کے بعد 240 کنال کا تحفہ, پھر وہ انگوٹھی کی allegedly. ناظرین بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آئیں گے. ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب بھی ہیں, خطیب عائشہ صاحب بھی جواب دینا چاہتے ہیں. stay with us after the break. ویلکم بیک ناظرین, سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے شروع میں. یہ بتائیے سلیم بخاری صاحب, آپ نے گفتگو تو سنی ہے, نیب پر آئیے گا ذرا. جو نیب آرڈیننس تھا پہلے اور اب چینجز آئے ہیں نیب لاء میں, اور اس پر آپ دیکھیے عمران خان صاحب کی ٹویٹس بھی آئی ہیں, یہاں ڈیبیٹ بھی اس پہ کافی ہو گئی ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. میری بدقسمتی ہے کہ میں شروع کے حصے میں موجود نہیں تھا. موجود تو تھا میں, لیکن آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی. مجھے ان دونوں سیاسی حضرات جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے محترم ہیں میرے لیے, مگر میرا دل چاہتا ہے ان دونوں کی عقل کا میں ماتم کروں, اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو یہ نیب کس نے بنائی تھی, اس کا نام تھا جنرل پرویز مشرف. وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے, اور یہ نیب بنی تھی سیاستدانوں کو فکس کرنے کے لیے. آج سیاستدان جب اس کا دفاع کرتے ہوئے مجھے دکھائی دیتے ہیں تو مجھے رونا آتا ہے ان سب کی عقل پر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جنرل امجد نے اس لیے ریزائن کیا تھا کہ اس نے جنرل مشرف سے کہا کہ جب تک ثبوت موجود نہ ہو گرفتاری نہیں ہوگی. یہ ریکارڈ کی باتیں نکلوا کے دیکھ لیجیے. اس کے بعد نیب کی کارکردگی یہ رہی ہے کہ آج تک ایک کیس ایسا نہیں ہے جس میں سے انہوں نے ریکوری کر دی ہو سیاستدانوں سے. جو پلی بارگینز ہوئی ہیں وہ سے کاروباری حضرات سے ہوئی ہیں اور اس میں نیب کے اہلکاروں کا حصہ ہوتا تھا. عدالتوں نے جو ریمارکس دیے ہیں نیب کے بارے میں, اگر میں ریکال کرنے بیٹھوں تو ہمیں رونا آئے گا اس کے اوپر. ایک سپریم کورٹ کا ریمارکس یہ تھا کہ یہ بنائی گئی تھی پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کے لیے, جی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. جسٹس اس نیب کو تو یہ ہمارے ساتھی بیٹھ کے کر رہے ہیں دفاع, اس کا ہم کر رہے ہیں دفاع. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف آئیے کہ اس وقت جو صورتحال اس کی بن گئی ہے, جو پہلے صورتحال اس کی بنائی گئی تھی وہ بھی قابل قبول نہیں تھی, نہ قانون کی اعتبار سے, نہ سیاسی اعتبار سے, نہ سماجی اعتبار سے, کہ 90 دن تک ایک بندہ آپ نے پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو, کہیں اس کو پیش نہیں کرنا آپ نے. اگر اس کو 14 دن کر دیا تو کوئی خرابی نہیں ہے, میرے خیال سے کوئی فنڈامنٹل فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں فکس کر دیجئے اس کو, غرق کر دیجئے اس کو, تباہ کر دیجئے اس کو. کہ اس نیب کے اوپر تو دونوں ہی مین پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے پی ڈی ایم ہے ایک طرف اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے, مل کے اس کو ختم کرنا چاہیے تھا. سوری, یہ تھی پولیٹیشنز کو فکس کرنے کے لیے. آج ہم اس کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. میرے خیال سے جتنی جلدی اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں, دوسرے ادارے موجود ہیں ان کو اسٹرینتھن کریں. آپ کے پاس اینٹی کرپشن موجود ہے, آپ کے پاس ایف آئی اے موجود ہے, بجائے اس کے کہ ایک فوجی کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کو لے کے آپ لوگ اس کے ساتھ لٹکے پڑے ہیں. خدا کے لیے اس سے اپنی جان چھڑوا لیں. ٹھیک, بہت آپ نے یعنی کہ ویری کمپریہنسو بٹ ویری کنسائز. جی دیکھیں جی, پہلی بات ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ترامیم ہوئی یہ سیدھا وہ جو سازش ہے اس کی ڈیوٹی تھی, جس میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز اور مریم کے کیسز ختم کرنے. ڈاکٹر صاحب نے میری بات نہیں مانی تھی. میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے نمبر 1 ڈیفینیشن آف این ایسٹ چینج کیا کہ اثاثہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کے جتنا بے نامی دار ہے
ان کے اثاثے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. میرا ملازم, میری بیوی اور باقی رشتہ دار, یہ ان کو پتہ نہیں ہے. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں معلومات کی بنیاد پہ. اگر کہیں گے تو سیکشن بھی نہیں, مجھے آپ بات آپ نے بات کر لی نا, اب نہیں مجھے آپ بات کرنے دیں, آپ ان کو پہلے نمبر 2, یہ جو سیکشن ختم کیے گئے, سیکشن 14 ختم کیا گیا جس سے اثاثوں کی ڈیفینیشن چینج ہوگی. اب آپ کے کسی بھی بے نامی کا اثاثہ آپ نہیں پکڑ سکتے. 100 ارب سے نیچے جو کیسز ہیں جی 99 کروڑ کا جو کیس ہے وہ اب نیب کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. نیب اب انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے, انٹیریئر منسٹری شہباز جیب کے انڈر ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ کیا احتساب ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. انہوں نے ایک اور بات کی تھی, ایک تو انہوں نے کیبنٹ کے فیصلے کا ذکر کیا. اگر ہماری کیبنٹ میں غلط فیصلہ کیا ہے آپ اس کو کھولیں اور سزا دیں. باقی یہ ٹارگٹ نہیں. آپ مجھے بات کرنے دیں ڈاکٹر نا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. اب انہوں نے ایک بڑا آرام سے ایک ایلیگیشن لگا دی زمین کی, اور ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان مشہور ہی اسی بات کیا ہے کہ عمران خان نے کوئی شریف کمپلیکس نہیں بنائی. عمران خان نے شوکت خانہ بنایا, وہ ٹرسٹ تھا, وہاں لوگوں نے زمینیں بھی دی, مال بھی دیا, زیور بھی دیا. اور ڈاکٹر صاحب عمران خان جس کو آپ اپنی طرح نواز شریف کی طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں نا, 70 ارب روپے کا وہاں پہ شوکت خانہ میں غریب لوگوں کا مفت علاج ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ کی نمل یونیورسٹی ہے, وہ بھی ایسے ہی لوگوں کے گفٹ اینڈ گرانٹ سے. ان کو سمجھا دیں اور آپ عوام کو سمجھا دیں, ٹرسٹ کا کوئی مالک نہیں ہوتا, ٹرسٹ کا کوئی بینیفیشری نہیں ہوتا. ٹرسٹ وہ ہوتا ہے جس سے مجھے آپ بات کرنے دیں نا, آپ ہنس کے بات کو ٹال نہیں سکتے. لہٰذا یہ عمران خان کا جو ترہ امتیاز ہے اس کو آپ ٹارگٹ کر کے آپ اس کو سرے محل اور لنڈن فلیٹ اور آپ کی اپنی پراپرٹی سے کمپیئر کر رہے ہیں. یہ دیکھنے والے لوگ ہیں کہ عمران خان کے یہ اچیومنٹس ہیں, یہ جو اگر زمین کسی نے بھی دی ہے, اگر اس کا بینیفٹ نہیں, اگر میں کہتا ہوں جس نے بھی دی ہے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ تو ہمارا یعنی ہم کیا یونیورسٹیاں بنا, ایک منٹ نا, آپ سے میرا سوال ہے, یونیورسٹی اس کا پرائیویٹ کوئی تنخواہ کسی کو ملے گی, کوئی اس کا پروفٹ لے گا؟ یونیورسٹی ہے ٹرسٹ, خیراتی ادارہ, اور خیراتی ادارے دو آپ جا کے دیکھ لیں. یہ ساری گیم کیا ہے, ہم چور, ہماری خیر ہے, عمران خان ہماری طرح کا چور ہے. اب میں صرف یہ کہتا ہوں, میں آپ کو سیکشن پڑھتا ہوں جن جن کے تحت ان کے کیسز معاف ہوئے ہیں لوگ. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک سوال تو کرنے دیں, یہ ٹرسٹیز خالی 2 ہیں, یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اوکے, یہ کیا بات ہے, دیکھیں نا, بتائیں آپ کو, میری بات سنیں نا, ان کو سمجھائیں ٹرسٹ کا قانون کیا ہے. کیا کوئی اور نہیں کر کھا سکتا ہے؟ نہیں. غریب لوگوں کی چیزوں پہ ایسے ہی مذاق کرتے ہیں. یعنی عمران خان کا جو شوکت خانم ٹرسٹ ہے وہ عمران خان بیچ کے پراپرٹی لے سکتا ہے؟ یہ بات کیا ہے, یہ عمران خان کی بے ایمانی ہے کہ عمران خان ٹرسٹ بناتا ہے جہاں غریبوں کے مفت علاج ہوتے ہیں. شریف کمپلیکس. مجھے آپ نے موقع دیں, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے بات کر لی نا, اگر آپ اجازت دیں گے $250 ملین کس قانون کے تحت, اگر وہ قانون نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس پہ ایک سیکنڈ, وہ تو ایک بات صداقت نے بڑی کلیئرلی کہہ دی ہے مصدق ملک صاحب, آپ کی حکومت ہے جی, کھول تو دیا, وہ کہہ رہے ہیں دین ٹیک ایکشن. یار آپ قانون لے گئے نا, جیسے ہم نے مقصود چپڑاسی پکڑا, مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب پکڑا, آپ نے مقصود چپڑاسی کو جواب تو دینے دینا, ایک سیکنڈ بولنے دینے. اب ہاں ہاں بہت زور سے, میرے بھائی ہیں, میں تو بڑا انہیں پسند کرتا, اتنی زور سے نہیں میں بول سکتا. دیکھیں بات یہ کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اب اس کے اوپر پوری تحقیق ہوگی, پھر کیس چلے گا, مگر ایک سوال تو اٹھانا بنتا ہے. آپ اس بات کو اس بات سے تو رد نہیں کر سکتے کہ جب کیس کا فیصلہ ہوگا, یعنی ایک کاغذ نکل آیا جس میں $250 ملین, 190 ملین پاؤنڈ ایک شخص کے جو پکڑے گئے اکنامک کرائمز ایکٹ کے لندن میں جو حکومت کا حق تھا, وہ حکومت نے ایک باہر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے ذریعے جس کو سیکرٹ رکھنے کے لیے کابینہ سے مہر لگائی گئی, اسی کے جرمانے کی رقم کے اندر جمع کروا دیے. سوال کیوں نہیں اٹھے گا؟ ہاں, اس کے اوپر تحقیق, کاروائی تو ہوگی, کاروائی تو ہوگی. نہیں, جو شخص اپنے آپ کو, جو شخص اپنے آپ کو کہے کہ میں پاک ہوں, میں نیک ہوں, میں نے کبھی زندگی میں کرپشن نہیں کی, اس کو اس سوال کا جواب تو دینا پڑے گا. عوامی عدالت میں تو دینا پڑے گا نا, قانونی عدالت میں تو ہوگا احتساب, کیوں نہیں ہوگا, لیکن عوامی عدالت میں آپ کیوں اس بات کا جواب نہیں دیں گے کہ آپ نے کیسے اس کو $250 ملین دے دیے, 190 ملین پاؤنڈ دے دیے. اب سنیں, میں یہ کالی پٹی کیوں پہن کے آیا ہوں, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی
نیب وہ کہہ رہی ہے بریک لے, میں آپ کی پٹی کی بات کرتی ہوں. ادارہ تھا, اب نیب کا فیصلہ اس اٹانومس ادارے کی جو قصیدہ, ایک سیکنڈ, قصیدہ گوئی سلیم بخاری صاحب نے پڑھی ہے, ایک سیکنڈ یہ مجھے بھی بتائیں, کیونکہ ہم جیسے لوگ کہتے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن ایک ایک ججمنٹ پڑھے. جسٹس کھوسا کس کے جج تھے؟ سپریم کورٹ کے آنریبل جج تھے یا نہیں؟ نہیں میں بتا صرف جواب دے رہے تھے نا, میں بتائیں. ہاں بتائیں. کیا اگر نیب کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی تو نیب کو اٹھا کے انٹیریئر منسٹری کے نیچے لے آئیں, جس کو وہ بندے ہیڈ کریں جن پہ 40 ارب روپے کی کرپشن ہے. تو کیا میں سلیم بخاری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بخاری صاحب فرمائیں کہ اس نیب نے سوائے مخالفین کے پی ٹی آئی کے ساتھ کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے نیبیوں سے کتنا حساب لیا ہے؟ نیب کا میں کل ایک رپورٹ چیک کر رہا تھا, پاکستان کا واحد ادارہ ہے. اچھا انہیں بولنے تو دو نا صداقت. نام میں بتا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ انہیں سوال پوچھا ہے نا, نہیں وہ پورا ختم تو کرنے دو. اچھا بولیں جی, بخاری صاحب فرمائیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ احتساب کی کریڈیبلٹی اگر موجود ہوتی, اگر یہ یک طرفہ نہ ہوتا, اکراس دا بورڈ ہوتا, تو کسی نے گرج نہیں کرنا تھا اس کو. جو میڈیا میں اور عدالتوں میں اتنی لیدے ہوئی ہے وہ دو وجہ سے ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ ٹوٹلی ون سائیڈڈ تھا, کم از کم چاہے نیت تھی یا نہیں تھی, لیکن یہ ثابت ہوا کہ یہ ون سائیڈڈ تھا. اگر اس کو بیلنس کرنا تھا تو جو اپنے لوگ تھے, وہاں بی آر ٹی کا ایشو ہے, وہاں مانم جبا کا ایشو ہے, وہاں پرویز کھٹک کا ایشو ہے, بابر روان کا ایشو ہے, یو نیم دیم, دیر آر اباؤٹ 65 پیپل. ان کا حساب کس نے کرنا تھا؟ تو جس کی کریڈیبلٹی یہ ہو کہ یہ ون سائیڈڈ ہے, وہ کیسے احتساب کا ادارہ قائم رہ سکتا ہے؟ بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور یہ بھی بات ہے, یہ جو بخاری صاحب نے کہا اپنی جگہ صحیح بات ہے, لیکن آپ ججمنٹس دیکھیں ایک ایک کورٹ کی, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے ججز, لاہور ہائی کورٹ, یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ پاکستان کے خدا نخواستہ تمام ججز پر آپ سوال اٹھا دیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ کریڈیبل ججز ہیں تو ان کی ججمنٹس پڑھیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے پروسیسز میں بڑا مسئلہ تھا, لیکن بہرحال جو صداقت علی عباسی سوال اٹھا رہے ہیں وہ الگ سوال ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ بات جو اٹھی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اور پی ٹی آئی کے درمیان کے امپورٹڈ گورنمنٹ, یہ وہ سارا, تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے پہلے ایڈریس میں یہ کہا تھا کہ کمیشن میں بناؤں گا. اچھا اس کے بعد پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ایک مہینہ پہلے کہا کہ کمیشن بنے گی, بالکل بنے گی, لیکن کمیشن کا کچھ سامنے پتہ نہیں چلا کہ کیا کرنے والے ہیں, اور اس لیے یہ ایک آرگیومنٹ چلتی رہتی ہے. تو یہ ہم پوچھیں گے آج اپنے پینلسٹ سے کہ کمیشن بننا چاہیے یا نہیں. ہمیں لگتا ہے یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ ختم کبھی نہیں ہوگی. سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں مصدق ملک صاحب, آپ کے سوال کا موقع نہیں دیا, آپ نے جواب دینے کے لیے بریک لی تھی. پچھلی آپ نے بریک لے کے مجھے میں سنے اچھا وہ بڑی ضروری بات, وہ اتنے خوش ہو گئے لیٹے مانس وہ کری تھی. دیکھا سلیم بخاری صاحب نے یہ کہا, آپ چاہیں تو اور آپ نے بھی مثال دی کہ نیب میں جو پرابلم سے بڑا اس پہ اعتراض تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کریں کہ نیب کو اٹھا کے تو اپنا انٹیریئر منسٹری کے انڈر کر دیں. تو بخاری صاحب ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایس ایچ او ٹھیک نہیں کام کر رہا, تو آپ ایس ایچ او کو ہٹا کے وہاں جتنے 5-6 بڑے بدماش ہیں, قبضہ گروپ ہیں, ڈاکو ہیں, انہیں کہ آج سے یہ پولیس آپ کے حوالے ہے. یہ تو یہ ہوا ہے بھائی جان, 60% لوگ وہی ہیں کیبنٹ کے جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیں. نیب کو ٹھیک کرنا تھا یا نیب کو اٹھا کے ایف آئی اے کے انڈر کرنا تھا. یہ میں آپ کو 2-3 سیکشن پڑھتا ہوں کہ کیسے یہ ہم امپورٹڈ حکومت جس کو اچھا سیکشن نہیں, سیکشن تو ٹائم نہیں ہے, 2-3 ٹائم نہیں ہے. 21G مریم صاحبہ کا ایون فیلڈ کیس ختم, 9A سعد رفیق کا کیس ختم, 9A5 شہباز شریف کا فلودے والا کیس ختم, سیکشن 4 پرویز اشرف اور شاہد کے کیس کا اب یہ خالی سیکشن سے کسی کو نہیں پتا چلے گا. یہ سیکشن بائی مطلب کیا ہے؟ یہ قانون میں جو ترمیم ہے میں سمجھ گئی, لیکن کیا ترمیم ہے؟ یہ فرمائشی یہ ہوئے ہیں جس سے مجھے بات کرنا ڈاکٹر صاحب, آپ دونوں آج بولنے نہیں دے رہے. آپ نے ترمیم کا ایکسپلین بتائے نا, ایک ایک پڑھیں, ترمیم کا ایکسپلین. اچھا میں آپ کو کون سا پڑھوں؟ دیکھیں
انہوں نے مریم نواز صاحب کا سنیں مریم آپ اپنی مریم والا پڑھیں نا. مجھے پڑھنے نام لیا ہے مریم نواز صاحبہ والا قانون ہاں بتائیں نا جس کے مریم نواز صاحبہ کا کیس. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن پڑھ کے بتائیں. آپ نے نام لیا ہے پڑھیں. مریم نواز صاحبہ والا جو ایک آپ نے کہا ہے قانون میں لکھا ہوا ہے ذرا وہ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس جگہ پہ مریم نواز صاحبہ کا کیس. میں دوبارہ سے کہتا ہوں جو انہوں نے سیکشن 14 امینڈ کیا ہے اس میں جو اثاثوں کی ڈیفینیشن کو تبدیل کیا ہے اس میں مریم نواز صاحبہ اس کیس سے فارغ ہو جاتی ہے. بات کرنے دینا میں اردو میں بتا رہا ہوں نا, میں انگریزی بتاؤں. اثاثوں کی ڈیفینیشن ڈاکٹر صاحب آپ بولنے نہیں دے رہے. نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں. ایک سیکنڈ. اثاثوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بے نامی دار ہے تو وہ بے نامی دار اس سے پہلے چونکہ مریم صاحبہ نواز شریف صاحب کی بیٹی تھی تو جو ان کا اپنا آمدنی کا سورس کوئی نہیں تھا, جتنے ان کے اثاثے تھے وہ ایزیوم. میں لا پڑھ رہا ہوں نا, انگریزی پڑھیں. انگریزی میں میرے پاس اردو میں لکھا ہوا ہے کہ سیکشن 25G کو ختم کر دیا گیا جس سے اثاثوں کی تعریف بدل گئی اور اس میں کہا گیا کہ خاندان کے کسی ممبر کے نام پر کوئی اثاثہ ہے تو شمار نہیں کیا جائے گا. انہوں نے دوسروں کے نام پر اثاثے رکھے ہوں گے, اس سے وہ بے نامی ختم ہو جائے گی. مجھے اپنا ایک منٹ سنیں. مریم صاحبہ ڈائریکٹ کوئی آفس پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. ٹھیک. وہ نواز شریف صاحب کی کیا ہے ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ بے نامی دار ہے. اب ان پہ کوئی کیس نہیں بن سکتا سیکشن 1G کے مطابق کیونکہ اب کیس بنانا ہے تو نواز شریف بنائے. مریم صاحب کا جو اثاثے ہیں جو کہتی تھی میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, وہ اب آپ ان کو ماننا پڑے گا کیونکہ وہ انہوں نے کوئی اوپر سے منو سلوا آیا ہے کیونکہ وہ ان کے والد صاحب کو ہم نہیں پکڑ سکتے. یہ ہے 21G, یہ ہے ترمیم جو آپ مجھ سے پوچھیں. باقی بھی پڑھ پروگرام کا ٹائم آپ تو کہتے ہیں جیسے آپ نے کلیئر کر دیا ان کو جواب. کوئکلی اینڈ آئی ہیو ٹو گو ٹو. جو یہ کہہ رہے ہیں وہ فیکچولی انکریکٹ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے احساسوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا, لیکن آپ دور پار کے جس طرح یہاں پہ جا کے رشتہ داروں کو دور کے پکڑ رہے تھے کہ یہ اس کی پھپھی کے بیٹے کا سالہ ہے اس کو پکڑ لو یہ بے نامی دار ہے. مریم نواز صاحبہ کے کیس پہ اس کو کوئی امپیکٹ. ایک منٹ ٹھہر جائیں, ایسے نہیں کریں, ایسے نہیں. مریم نواز صاحبہ کا بتائیں. جو چیز قانون میں لکھی پڑی ہے آپ اس کو ٹویسٹ نہیں کر سکتے. جو ڈیپینڈنٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ آج بھی وہی ڈیپینڈنٹ کی ڈیفینیشن ہے. صرف وہ جو خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کر رہے تھے کہ یار ایک منٹ ٹھہریں میری بات سنیں. نہیں چلیں کوئی بات نہیں, سیکشن 14 منگوائیں, اس میں منگوائیے اور پڑھ لیجئے. یار آپ ایک اثاثے کی تعریف تبدیل کی ہے مریم صاحبہ کو کیس سے نکالنے کے لیے. کریں بات آپ کریں. آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ میں ناراض نہیں ہو رہا, اتنا اونچا بول رہے ہیں. میں تو ویسے ہی آپ کی بات سے امپریسڈ ہوتا ہوں, آپ اونچا بولتے ہیں تو میں دگنا امپریسڈ ہو جاتا ہوں. آپ نے کہا نا مریم صاحبہ کا بتائیں, آپ بتائیں سیکشن 14 نکالیں چلائیں. آپ ایسا کیجئے, آپ سیکشن 14 پڑھیے. یہ بات جو کر رہے ہیں فیکچولی غلط کر رہے ہیں. یہی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ غلط بات کو جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ بننا. نہیں آپ بے شک پڑھتے ہیں, آپ پڑھیے. مریم صاحبہ فارغ ہیں کیونکہ وہ پرائم منسٹر نہیں تھی, پرائم منسٹر کی اثاثوں کی وہ مالکن بنی ہے جس میں ان کا کیس ہے. وہ اگر اپنے والد کی ڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کے اوپر تمام قوانین لاگو ہوتے ہیں. اس کے اندر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے سیکشن 21 کی بات کی. میں نے سیکشن 21 پڑھیے نا آپ تاکہ بات ختم ہو. پڑھیں اور سیکشن 14 پڑھیں اور سیکشن 9 تینوں کو پڑھیں. اس میں مریم صاحبہ چلیے ہم سیکشن 21G دکھاتے ہیں اسکرین پہ. بحث اسی طرح سے چلتی جائے گی, اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وچ ہنٹ اسی طرح شروع رہی تو یہ ساری رجیمز جو ہے پولیٹیکل یہ اسی طرح سسکتی تڑپتی رہیں گی اور پاکستان کا نقصان ہوتا رہے گا. یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یا جو کچھ ریویل ہو رہا ہے تو ایسے لگے گا پچھلے جو 3-4 حکومتوں والے تھے وہ تو فرشتے تھے, اس لیے کہ جو کچھ اب سامنے آ رہا ہے میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, وہ آپ کو بھی پتا ہے, میرے ساتھیوں کو بھی پتا ہے, یہ بھی کوئی بہت اعلیٰ اور اچھی مثالیں نہیں ہیں جس کا ذکر اپنے ہمارے دوست مصدق ملک صاحب نے کیا یا جس کا ذکر سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, نیشنل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے. بہت کچھ آپ کو پتا ہے, چاہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ جو ہے اس کو نبٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ ایک جگہ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے اس قانون کو یا تو سیدھا کر لیں
یا اس کو ختم کر دیں. میری ذاتی رائے میں اس کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا آتھر ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا, اور اس نے یہ سیاستدانوں کو سبق سکھانے کے لیے, ان کو گندا کرنے کے لیے, سیاستدانوں کو ملک کا دشمن قرار دینے کے لیے بنایا تھا. اس سے استفادہ بھی اگر حاصل ہو رہا ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے. ان کو چاہیے یہ کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے اس قانون سے جان اس لیے چھڑوا لیں کہ اس میں جو کچھ ہو بھی جاتا ہے, اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے, اگر نیب کسی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تو پھر وہ ایف آئی اے میں چلا جاتا ہے. یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیسز جو ہیں اس وقت جو ایف آئی اے کے سامنے, وہ اس کی بہت بڑی مثال ہے. تو اگر یہی کچھ کرنا ہے تو خدا کے واسطے اس کنٹروورشل قانون کو تو ختم کر دیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین, سیکشن 21 پہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ تو ڈیبیٹ لمبی ہے, ہم ایک اور پروگرام کریں گے نیب پر انشاءاللہ, جو نیب کی امینڈمنٹس ہیں. ویل ڈسکس دس فردر. آج ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.